बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदात उन्हीं ग्राम, आज 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब है और आज नज़ूल पुरनूर है हमारे आका दो जहां मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। तो आज इस शब के हवाले से मैं तमाम मुनीन को मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नज़ूल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस शब के हवाले से मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा जश्न आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलें आज के इस जश्न की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो रसूल अल्लाह ने दे दी। ये हदीस भी है, हदीसें तो सारी मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, सब भरमार है, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरीज भरी पड़ी हुई हैं, मार यहाँ से वहाँ तक किताबें लगी हुई हैं। तिरमिज़ी पढ़ लीजिए, मुस्नद अहमद बिन हम्बल पढ़ लीजिए, जितनी हदीसें आपको याद हैं अहले बैत की शान में वो सब इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिख दी। मैं गदीर, उबायला, गदीर, खैबर, खंदक, जितनी हदीसें सब इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी। पूरा गदीर का खुतबा अपने मुस्नद में उन्होंने लिखा है, अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गया। अमेरिका की लाइब्रेरीज़ में, लंदन में मुस्नद अहमद बिन हम्बल अंग्रेज़ी में रखी है, अरबी में भी रखी है, और बाहर के स्कॉलर उसी को पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि ये हदीसें सारी लिखी हुई हैं इमाम अहमद बिन हम्बल ने। समझ गए ना? तो अब सवाल यह है कि कोई बड़े बड़े हवालों की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। तो ये हदीस भी है कि एक दिन जनाब सैयदा तशरीफ़ लाईं और हसन और हुसैन की उंगली पकड़े हुए आईं और कहा रसूल अल्लाह से, बाबा इन दोनों बच्चों को अपनी विरासत दे दीजिए, इन दोनों में अपनी विरासत तकसीम कर दीजिए। तो विरासत आमतौर से होती है ज़मीन की, मकान की, दौलत की, उसी को विरासत कहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने हसन को अपनी हैबत दे दी, हुसैन को अपनी शजाअत दे दी। यहाँ पर उलमाए हदीस ने बहस की कि सरकार ने अपना असासा बच्चों को क्यों नहीं दिया। कहते ये मेरा मकान हसन हुसैन का, ये मेरी अबा कबा, ये असा, ये घोड़ा, ये ऊँट सब नवासों का। बल्कि आपने विरासत में एक को हैबत, एक को शजाअत दी। तो उलमा ने लिखा कि असल वारिस सैयदा खुद थी, इसलिए वो चीज़ें सैयदा को मिलनी थी, वरना फदक हसन और हुसैन के नाम लिखा जाता। क्योंकि वारिस सैयदा थी, जब असल वारिस होता है तो बाद के वारिस को नहीं मिला करता, उसके नाम नहीं लिखा जाता। तो इस हदीस से यह साबित होता है कि असल वारिस जनाबे सैयदा थीं और उन्हीं के नाम विरासत रसूलुल्लाह ने लिखी। और जो रूहानी विरासत थी वो हसन और हुसैन को दे दी, हैबत और शजाअत। ये दो चीज़ें जो हसन हुसैन को दी, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत सैयदा को थी नहीं। कुछ कहा है भाई, समझने की कोशिश करें, इस तरह ना सुनिए, ज़रा ठीक ठाक से सुनिए कि एक एक जुमला जो है वो आपके लिए कीमती दिया जा रहा है और उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो शजाअत और हैबत सैयदा को नहीं चाहिए थी, इसलिए कि सैयदा की हैबत सिर्फ उनकी काली नकाब है, उनकी शजाअत उनका खुतबा है जो भरे दरबार में उन्होंने दिया। तो हुसैन की शजाअत अमली तौर पे नजर आएगी, हैबत अमली तौर पे नजर आएगी, जिसे देखा जा सके। हसन और हुसैन से देखा जाएगा कि हैबत रसूल क्या है और शजाअत रसूल क्या है, और दुनिया ने देख लिया। तो विरासत देकर बता रहे रसूलुल्लाह कि हसन और हुसैन किस तरह मेरे नायब हैं, किस तरह मेरे दीन को चलाएंगे, किस तरह ये मेरे बेटे हैं। कितनी बार ये हदीस कही, या अली हैं ये दोनों बच्चे तुम्हारे सुल्ब से, लेकिन बेटे मेरे हैं। जब कभी बात आई तो अली ने यही कहा कि ये फर्जंदाने रसूल हैं, मैं इनकी हिफाजत पर मामूर हूँ। अब्बास मेरा बेटा, मोहम्मद हनफिया मेरा बेटा, हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे। बलागा में मौजूद है, किसी ने कहा बैअत आपने उम्मत से क्यों नहीं ली और आपने जंग क्यों नहीं की? आपने कहा हसन हुसैन की खातिर, मुझ पर वाजिब था हसन हुसैन की हिफाजत। ये थे छोटे बच्चे,
میں اگر جنگ کرتا تو دونوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا. یعنی حسن اور حسین کی عمر کی سلامتی پر سے خلافت کو صدقے کیا. یعنی امامت رہ جائے خلافت صدقے ہو جائے، نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا میں نے حسن حسین کو بچایا، اس لیے میں نے جنگ نہیں کی. ہاں اگر دونوں جوان ہوتے اور اس زمانے میں واقعہ ہوتا تو تینوں مل کر تیغ چلاتے، پھر مزہ کچھ اور ہوتا. ابھی تو 6 سال اور 7 سال کے تھے وفات نبی کے وقت حسن اور حسین. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹے محمد کے ہیں. اب میں نے ساری تمہید تیار کر دی نا، تو سب نے انکار کر دیا کہ حسن اور حسین کو محمد کا وارث نہیں مانیں گے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ میری تاکید پر میں آیت اتار رہا ہوں ابنانا و ابناکم، لیکن نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں، لیکن مجھے امامت انہی سے چلانی ہے. حسن اور حسین محمد کے بیٹے، زین العابدین محمد کے بیٹے. توجہ ہے آپ کی بات سمجھ رہے ہیں؟ محمد باقر محمد کے بیٹے، جعفر صادق محمد کے بیٹے، موسی کاظم محمد کے بیٹے، علی رضا محمد کے بیٹے، محمد تقی رسول کے بیٹے، علی نقی رسول کے بیٹے، حسن عسکری رسول کے بیٹے، مہدی رسول کے بیٹے. فاطمہ کی وجہ سے تو چونکہ جب مہدی آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ آپ رسول کے نائب کیسے ہیں، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کا بیٹا وارث کیسے ہوتا ہے؟ اسی وقت اللہ عیسیٰ کو اتارے گا. عیسیٰ کہیں گے جیسے میں مریم سے وراثت میں نے مریم سے منصب لیا ماں سے، جیسے میں نے ننہال سے منصب پایا ہے ویسے مہدی نے منصب ننہال سے پایا ہے. تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ عیاریاں کس بلندی پر ہیں، وہ تو پہلے سے جانتا ہے نا. تو دلیل عیسیٰ قائم کر دیتے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک ہی نقطہ تو اس میں رہ گیا، آخری تو وہی نقطہ ہے عیسیٰ کے ذکر میں جو اب کہنے جا رہا ہوں. جب عیسیٰ کہتے ماں کی طرف سے مجھے منصب ملا ہے، تو مہدی کو بھی ماں کی طرف سے ملا ہے. جیسے میں عمران کا وارث ہوں، جیسے میں 1,24,000 انبیاء کا وارث ہوں، ویسے ہی مہدی جو ہے وہ ابراہیم سے لے کے محمد تک کا وارث ہے، بلکہ آدم سے لے کر مجھ تک کا وارث بھی یہی ہے. اور یہ 11 اماموں کا وارث ہے. ساری گواہیاں عیسیٰ نے دے دیں، گواہی دینے کے لیے تو آئیں گے. اب عیسیٰ کا کام ہی کیا رہ گیا؟ معصوم نبی کو رکھا اس لیے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. رسول اللہ نے مولا علی کی گواہی دی، من کن کو مولا ہو، معصوم نے گواہی دی. پھر مولا علی کی گواہی امام حسن امام حسین نے دی. پھر امام حسن کی گواہی امام حسین نے دی. معصوم حسین کی گواہی زین العابدین نے دی. ان کی گواہی 5ویں امام نے، ان کی گواہی 6 امام نے، ان کی گواہی 7ویں امام نے، ان کی گواہی 8ویں امام نے، ان کی گواہی 9ویں امام نے، ان کی گواہی 10ویں امام نے، ان کی گواہی 11ویں امام نے، 11ویں امام کی گواہی 12ویں نے دی. اب 12ویں کی گواہی کے لیے معصوم کہاں سے آتا؟ اس لیے عیسیٰ کو دیا. اب جو وہ عیاریاں تھیں تو اس وقت جب عیسیٰ یہ کہتے کہ ماں سے وراثت ملی ہے تو لوگ کہتے ہاں ٹھیک ہے آپ کو ماں سے ملی، لیکن آپ کے والد گرامی وہ فلاں صاحب ہیں. نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. لوگ کہتے ماں سے تو ملی ہے لیکن آپ اپنے باپ کے تو وارث ہیں نا. اس لیے باپ ہی نہیں رکھا کہ جب مڑ کر دلیل کوئی چاہے کہ کہیں سے عیسیٰ کا ددیال دکھا دے تو ددیال غائب کر دیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟
لیکن یہاں ددیال رکھا ٹکر کا. ارے بھائی آپ علی والے ہیں اور ہلکے پڑ گئے. سمجھیے میں پھر سے سمجھا رہا ہوں. مامون رشید کا دربار تھا، پھر سے داد لوں گا اسی جملے پر، اسی نقطے کو دوسرے طریقے سے کہنے جا رہا ہوں. امام رضا تشریف فرما تھے. مامون رشید نے کہا اچھا تو آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ اس بات کا فخر ہے کہ قرآن میں آپ کے لیے آیا ہے ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم آیا ہے. کہ نہ ہو قرآن میں، نہ ہو قرآن میں. اس نے کہا تو پھر آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ نسانا، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو نسانا پہ آپ فخر کرتے ہیں. کہ نہ ہو. کہ تو پھر فخر کس پہ؟ کہ انفسنا وانفسکم کا، میں علی کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا. تو جملہ تو سن لو. جہاں عیسیٰ سر جھکائیں گے کہ باپ کہاں ہے، وہ مہدی کہے گا میرا باپ ابو تراب ہے جو آدم کا باپ تھا. علی میرا. تو کائنات میں ایسا فخر کس کو کہ باپ علی ہو اور ماں فاطمہ ہو. اس لیے بار بار یہ کہا کہ امامت ابو طالب کی نسل میں ہوگی. پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ کوئی ابو طالب کی نسل میں امام بن جائے، اس لیے کہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب. پھر قید لگائی وہ فاطمہ کا بیٹا ہو. میری بیٹی یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کا بیٹا ہو، ورنہ کوئی بھی فاطمہ کا نام رکھ کے اور اس کے بیٹے کو کہتا یہ مہدی ہے. کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا مہدی. شرط لگا دی، شرط لگا دی. اس لیے اتنا فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہو پائے گا. یہ تو یقین ہے کہ نسل محمد میں ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، نسل علی میں ہوگا. اور یہ تو اتنا رٹا ہوا ہے لوگوں کو، اتنا رٹا ہوا شجرہ ہے کہ یہ شجرہ تو مسلمان بھول ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ کسی مزار پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہاں یہ تو حسنی ہیں، یہ حسین. چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے معین الدین چشتی ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں، شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے. شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے. تو یہ جو لاکھوں مزار بنے ہوئے ہیں اور سارے سادات قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں آپ وہاں؟ بھائی سید صاحب ہیں، سید صاحب ہیں. تو پھر وہ سیدوں کا سید آنے والا کہ جس کی گواہی یہ قبروں سے نکل نکل کے دیں گے کہ یہی ہمارا امام ہے، یہی ہمارا امام ہے. اب یہ کہ یہ بھی قدرت کا انتظام تھا، چونکہ عیسیٰ کو زندہ رکھا اور عیسیٰ گواہی دیں گے، اس لیے یہ بھی انتظام رکھا کہ حضرت عیسیٰ کے آخری نائب جناب شمون کی نسل میں شاہ روم کو رکھا اور شاہ روم کی پوتی امام کی ماں بنی. گویا عیسیٰ کے گھر میں امام کا ننیال بھی ہے. یعنی مریم نانی ہیں، سیدہ اگر دادی ہیں تو مریم نانی ہیں. اور دونوں کی عصمتوں کے قصیدے قرآن نے بھی پڑھے، انجیل نے بھی پڑھے اور توریت نے بھی پڑھے. تو ایسا شجرہ کائنات میں کس کا ہوگا جو نرجس کا لال ہے؟ نرجس تو کہتے ہی پھول کو ہیں.
عربی میں نرجس کہتے ہیں، گل نرجس، پھول۔ یونانی زبان میں اسے نرگس کہتے ہیں، انگلش میں نرگس کہتے ہیں۔ پھول ایک ہی ہے، اور یہ واحد پھول ہے جو آنکھیں رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے۔ اور یہ نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، گویا بہو کو خطاب دیا، نام تھا ملیکہ۔ ملیکہ نام ہے جو ان کے شاہی خاندان نے نام رکھا تھا۔ خطاب ملا نرجس، اور جیسے جناب شہربانو آئی تھیں بشارت کے ساتھ کہ خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا حضرت شہربانو نے ایران میں اپنے شاہی کے دور میں، اور بی بی نے خبر دی کہ تم میرے حسین کی دلہن بننے والی ہو۔ ایسے ہی نرجس کے خواب میں شہزادی تشریف لائیں اور کہا تم میرے بیٹے حسن عسکری کی دلہن بننے والی ہو۔ اور خود بیان کرتی ہیں نرجس خاتون کہ جب آئیں شہزادی تو ساتھ میں بیٹے کو لائیں، اور میں نے ان کا سراپا دیکھا۔ پھر میں دعائیں مانگتی تھی کہ ایک بار اور زیارت ہو جائے، ایک بار اور زیارت ہو جائے۔ اور پھر بی بی تشریف لائیں اور کہا اب حملہ ہونے والا ہے، تمہارے ملک میں لشکر نکلے گا، لشکر روانہ ہوں گے، اور تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور پھر بغداد اس طرح تم پہنچو گی، اور میرا بیٹا علی نقی تم کو بغداد دجلہ کے ساحل سے کشتی پر سے اپنے غلام بشیر کو بھیج کر بلوا لے گا۔ گویا پورا سفر نامہ جناب سیدہ نے سنا دیا، اور پھر نرجس خاتون نے بشیر کو راستے میں سنایا۔ جب بشیر نے ناقے پر اماری میں بی بی کو بٹھایا تو راستے بھر اپنے خواب بشیر کو سناتی آئیں کہ میں روم سے یہاں تک پہنچی کیسے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، 11ویں امام کی پھوپھی، 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی اور ایک امام کی دادی۔ تو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا نرجس کو کہ انہیں آل محمد کے گھرانے کے آداب بتا دیجئے۔ زیادہ دن نہیں لگے، 9 برس کی عمر میں نرجس آئی تھیں، اور 11ویں برس کی عمر میں عقد ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ 2 سال انہوں نے آداب سیکھے، اور یہ ساری روایت معصومہ کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون سے ہے۔ جب آپ سامرے جاتے ہیں تو 4 زیارتیں روضے میں پڑھتے ہیں، ایک امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت، اور ایک جناب حکیمہ خاتون کی زیارت، اور ایک نرجس خاتون کی زیارت۔ ایک ہی زری میں 4 قبریں ہیں، 2 اماموں کی، اور ایک جناب حکیمہ خاتون کی، اور ایک جناب نرجس خاتون کی، 4 قبریں زری میں۔ اور پھر جب سرداب میں آپ جاتے ہیں تو امام کی زیارت پڑھتے ہیں، گویا اس گھر میں 5 زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ زیارتیں آپ آج کی رات پڑھ سکتے ہیں۔ یہی اس رات کے اعمال ہیں کہ سامرے والوں کو یاد کیا جائے، سامرے کے چاند نگاہ میں رہیں۔ جب آپ سامرے جائیں اور اس گھر میں جائیں جو کہ امام کا گھر ہے، سرداب ہے، زینے اتر کے جائیں جہاں امام کا قیام تھا۔ جو لوگ جا چکے ہیں انہیں نقشہ یاد آ جائے گا کہ وہی 4 دیواری وہ پورا گھر ہے جس میں 3 امام رہے، یعنی اسی گھر میں، سامرے کے گھر میں 10ویں امام مدینے سے آ کے ٹھہرے، اسی میں 11ویں امام پیدا ہوئے،
اور وہیں 12ویں امام پیدا ہوئے. بڑا مبارک گھر ہے وہ. تو وہاں پر سرداب کے زینے جہاں سے اترتے ہیں اس سے کوئی 5 قدم پیچھے ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں اب کٹہرے سے بند کر دیا گیا ہے، لوہے کی سلاخیں لگا کے جالی لگی ہوئی. لیکن آپ اس کو اگر جھانک کے دیکھیں تو اس کے نیچے پانی نظر آتا ہے. لیکن وہ پانی جو ہے جو نظر آتا ہے اس میں آپ کو 2 چاند نظر آئیں گے. پانی میں 2 چاند نظر آئیں گے اور وہ ایسے چمکتے ہیں، جھلملاتے ہیں. دیکھیں میں نے خود اس کی زیارت کی ہے. تو اس کے لیے کہ اسی کنویں کے کنارے نرجس بی بی بیٹھی تھی اور گود میں امام تھے، گود میں امام تھے. اور اس وقت آپ شیر مادر نوش فرما رہے تھے کہ اس وقت 14ویں کا چاند نمودار ہوا. تو ماں نے بیٹے سے کہا وہ دیکھو 14ویں کا چاند. جیسے ہی چاند طلوع ہوا ماں نے بچے سے کہا وہ دیکھو آسمان پہ 14ویں کا چاند. تو جیسے ہی اپنا منہ پھیرا امام نے تو 2 قطرے کنویں میں گرے. اللہ نے دونوں قطروں کو 2 چاند بنا دیا. تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی میں 2 چاند جھلملاتے ہیں جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے. اور زائرین اس کو وہاں پر رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گولڈن سنہرا پانی میں چمکتا رہتا ہے. تو گویا امام نے بتایا کہ اگر ایک قطرہ شیر بھی ہمارے دہن سے گر جائے تو وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. تو ماں نے بھی چاہا کہ موازنہ ہو جائے کہ آسمان کا چاند کیا ہے اور زہرا کا چاند کیا ہے، اور اس چاند کے معجزات کیا ہیں. کتنی مبارک رات ہے کہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ چاند پورا ہوتا ہے اور نام اس کا سورہ برات کے نام پر شب برات، بے رے الف تے الف پہ حمزہ، برات یعنی تبرہ والی رات. برات تبرہ یعنی سورہ توبہ میں ہے برات من اللہ و رسولہ. اللہ اور رسول دونوں مشرکین سے تبرہ اختیار کرتے ہیں. اس سورے میں اعلان ہوا یعنی جتنے بھی دشمنان خدا ہیں ان سے برات کی رات. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جتنے بھی محمد کے دشمن ہیں اور جتنے بھی علی کے دشمن ہیں، جو خدا کا دشمن ہوگا وہ محمد کا بھی دشمن ہوگا اور اہل بیت کا بھی دشمن ہوگا. اور یہ وہ برات کی رات ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے اور ان سے قربت. اور ان سے قربت سب سے آسان طریقہ خط و کتابت ہے کہ رابطہ رہے. دیکھیے نا، یہی تو دلیل ہے کہ امام ہیں اور اگر عریضہ نہ ہوتا نہیں. آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا امام ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. یا جائیں گے آپ کسی کے پاس استخارہ دکھانے، سرکار قبلہ استخارہ دیکھ دیجئے، ہم خط لکھیں امام کو کہ نہ لکھیں، یا یہ خط رکھ لیجئے اور یہ خمس کی رقم ہے امام کو بھجوا دیجئے. محتاج نہیں رکھا کسی کا، خود خط لکھو اور جا کے دریا میں ڈال دو. رہ گیا یہ کہ جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر سے سوال ہو اور ادھر سے جواب نہ آئے. اسی لیے زیارت رکھی کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے. جب آپ نے کہا السلام علیکہ، امام پہ واجب ہوا جواب دیں. اب یہ کہ آپ کے کانوں نے جواب نہیں سنا تو میں نے تو کہا غیب تو کسی کو بھی نہیں نظر آ رہا. آپ کو کیا پتا آپ کی کیا مدد ہو گئی؟ کیا یہ مدد کم ہوئی کہ آپ نے سلام کیا، زیارت پڑھی، شیطان آپ کو کہیں جھونکنے والا تھا، امام آ گئے، کہا ہٹ جا یہ میرا ہے.
بھائی ان کی ہدایت بھی تو نعمت ہے، ورنہ شیطان تو آپ کو کہیں بھی کسی وقت پھنسا سکتا ہے اور اس کے جال سے آپ بچ نہیں سکتے. اسی لیے صلوات رکھیے، پڑھیے صلوات. جناب 1 گھنٹہ پورا ہو گیا اور تقریر ہو گئی، اور ہم آپ کے ساتھ آج کی رات شریک ہوئے اس جشن میں. بہت خوشی کی بات ہے.